Our fourth speaker for the day, I would like to call upon Dr. Muhammad Aslam Parvez, who has a doctorate in plant physiology from Aligarh Muslim University. He served as Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University at Hyderabad, India from 2015 to 2020. Earlier, he was principal of Zakir Hussain Delhi College, Delhi University, and he's one of the senior speaker on the panel as well. So, sir, it is an honor to have you with us. We all cannot wait to hear from you. So please honor us with your insightful thoughts. Thank you. Thank you and Assalamu alaikum everyone. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का और ख़ास तौर से आमिर इदरीसी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया आने का, क्योंकि एएमपी के बारे में बहुत अरसे से मैं जिसे कह सकता हूँ कि एक तरफ बैठ के आई वाज जस्ट वाचिंग द एक्टिविटीज़, मेल्स देखता था, डेवलपमेंट्स देखता था और मुझे अच्छा लगता था और कभी कभी दिल में ख्वाहिश भी थी कि जानूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि हमारी कम्युनिटी में इस तरह के ऑर्गेनाइज वर्क बहुत कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो उसमें ज़्यादातर जो लीडर्स होते हैं वो सेल्फ प्रमोशन मोड में होते हैं कि किस तरह से अपने लिए कुछ जगह बना सकें, और वो बहुत सी मैंने बचपन से देखी हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, ये मैं शेयर कर लूँ आपसे, और ओल्ड दिल्ली से हूँ, कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहीं पढ़ा हूँ मैं। तो मुझे बड़ा जुस्तजू थी एएमपी के बारे में जानने में, और आज मुझे खुशी हो रही है ये बात कहने में कि मैंने पहली दफ़ा आमिर साहब को सुना, और मुझे बखूबी, क्योंकि मैं पुराना टीचर रहा हूँ, 3 डेकेड से ज़्यादा पढ़ाया है, पहचान सकता हूँ लोगों को कि जो इन्होंने बातें कही और जिस तरह कही, इनकी हर बात दिल से निकल रही थी, और मुझे यकीन है कि ये जो सोच रहे हैं जैसे अब तक कामयाब हुए ये आगे कामयाब होंगे, और मुझे खुशी है कि इस कम्युनिटी को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली है ऐसे लोगों की, क्योंकि जब लीडर को मैं देख रहा हूँ तो यकीनन जो एक कहा जाता है कि कुनत हमजिन्स व हमजिन्स परवास, द बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक फ्लाई टुगेदर, तो ये लोग अच्छे ही इनके साथ होंगे और ये अच्छा नतीजा निकालेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे से पहले स्पीकर्स आए बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा रहा है कि जब मैं ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में प्रिंसिपल था तो मैंने मेंटरशिप की स्कीम शुरू करी थी, और उसमें हम ये करते थे कि 8 स्टूडेंट्स को एक टीचर असाइन कर देते थे, और वो मिक्स होता था स्टूडेंट्स का फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और वो टीचर जो था वो सिर्फ उनकी मेंटरिंग, ग्रूमिंग एंड गाइडेंस किया करता था। वो बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही थी। इस सिलसिले में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज टीचर्स डे है, और जैसा मुझे अंदाज़ा है बहुत सारे टीचर्स आज ही हमसे जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में ख़ास तौर से मैं खुद गया हूँ, अभी भिवंडी के स्कूल्स का जिक्र आया कि महाराष्ट्र में स्कूल्स और ख़ास तौर से उर्दू मीडियम स्कूल्स बहुत अच्छा करते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में उनके बच्चे टॉप करते हैं। अगर स्कूल लेवल पे हम इस मेंटरिंग को और करियर काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकें तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि जैसे अभी एक जिक्र अभी यहाँ पे आया कि एक बच्चा अगर पीएचडी करने के बाद ये पूछ रहा है कि मैं अब क्या करूं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी सूरत हाल क्या है, वेयर एग्जैक्टली वी स्टैंड। क्योंकि दूसरी कम्युनिटीज़ में अगर हम देखते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में का प्रोडक्ट रहा, यहाँ पढ़ा, उसके बाद मैं अलीगढ़ गया था, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ा और जहाँ मैंने 24 साल के करीब तकरीबन पढ़ाया, मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था, आई एम कम फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड, तो मेजोरिटी मेरे साथ नॉन मुस्लिम स्टाफ और स्टूडेंट्स की थी। तो उन बच्चों में मैं देखता था कि स्कूल से आते जब थे वो, तो बाय दैट टाइम उनका माइंड क्लियर होता था दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे हैड अ रोड मैप विद दैम। उसके मुकाबले में मैं अपनी कम्युनिटी के बच्चों को देखता था कि वो ग्रेजुएशन भी कर लिया, पीजी भी कर लिया, उन्हें यही नहीं पता, बल्कि एक ऐसा है जैसे भीड़ में आप कहीं जाते हैं ना तो एक धक्का लगता चला कि आप भी चलते चले गए। तो उनकी भी मेजोरिटी की हालत ये होती है कि स्कूल से पास हो गए तो बीए कर लिया, बीए से कर लिया तो एमए कर लिया, कोई एम नहीं होता। तो अगर ये स्कूल लेवल पे हम ये बात करें
اور اسکول میں یہ ٹیچرز یہ رول پلے کر سکیں کہ وہ بچوں کی اسکریننگ بھی ساتھ میں کر لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر بچے کو ہم ہائر ایجوکیشن میں بھیجیں. بچہ جہاں پہ اگر اس میں کیپیسٹی ہمیں دکھتی ہے کہ اسکلس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں پولی ٹیکنکس اور آئی ٹی آئیز کی طرف کہ وہاں پہ ٹریننگ لے اور جلدی جاب کر سکتا ہے. جس میں پوٹینشیل ہو اس کے حساب سے اسے گائیڈ کیا جائے. تو میں بہرحال بریفلی، کیونکہ مجھے دوسرے موضوع پہ بات کرنی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اگر ہم اسکول لیول پہ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بہت افیکٹو رہے گی، اور یہاں جتنے لوگ شریک ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ بھی مینٹرنگ کریں اور اپنے اپنے انسٹیٹیوشنس پہ. مثال کے طور پہ میں اب جس کمیونٹی میں رہتا ہوں، جس علاقے میں رہتا ہوں، وہاں میں اپنے طور سے یہ کام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کر سکوں، بچوں کو گائیڈ کر سکوں. اب میں آتا ہوں اپنی کمیونٹی کی طرف، کیونکہ میرا فوکس جو ہے وہ کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ پہ ہے. اور میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جس کمیونٹی کی، یعنی مسلم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں بچوں کو گائیڈنس نہیں مل رہی ہے، جہاں بچوں کو کافی بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کمیونٹی میں کیا واقعی پیسے نہیں ہیں یا اٹ از اے میٹر آف پرائرٹیز، کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیونکہ اسی کمیونٹی میں ایون لوور مڈل کلاس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ان کے فنکشنس اور ان کی شادیاں بہت گرینڈ ہوتی ہیں. آپ کو غریب سے غریب بستی میں کوئی مسجد ٹوٹی پھوٹی نہیں ملے گی. مسجد پکی ہوگی، بہت اچھی بنی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی دیکھ کے کہ اس کے اندر اچھے اسٹون ورک بھی ہوا ہو اور ٹائلز بھی لگے ہوئے ہوں، ہو سکتے ایئر کنڈیشننگ بھی ہو اس کے اندر. تو کیا ہمارے اندر کچھ پرائرٹیز کا فرق ہے؟ ہم مسجد کے بنانے پہ بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، ہم اپنی رسموں کے اوپر بہت پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تعلیم کے اوپر خرچ نہیں کرتے. تو کیا ہم مسلمان ہیں، یعنی اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو کیا اسلام کی ٹیچنگز جو ہیں کچھ ایسی ہیں کہ مسجدیں بہت اچھی بنی ہوئی ہوں لیکن اس مسجد میں بچہ آ کے پڑھ نہیں سکتا، اس مسجد میں ٹیوشن سینٹر نہیں چل سکتا، اس مسجد میں وہ بچے آس پاس کی بستی کے جن کے پاس پڑھنے کی جگہ نہیں ہے وہ آ کے پڑھ نہیں سکتے ایکانت میں، کیونکہ اگر فجر سے ظہر کے بیچ میں مسجد خالی ہے، ظہر سے عصر کے بیچ میں خالی ہے، وہ حفاظتی خاطر بند بھی کر دی جاتی ہے، اگر کھلی بھی ہے تو بھی اس میں یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو یہ کہاں تک جسٹیفائڈ ہے؟ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا ایک ہمبل پریزنٹیشن میں نے بنایا ہے اور میں اسکرین شیئر یہاں کرنا چاہوں گا. یس، میں نے یہاں پہ جو عنوان رکھا ہے سروسز سبمیشن ٹو ڈیوائن، یعنی خدمت عبادت ہے. اور پہلی سلائیڈ جو میں آپ سے شیئر کروں گا یہ وہ سین ہے جو ہم دونوں طرح کے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. یہ بچے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں اپنی کالونیز سے، اور یہ جو ایک ڈسٹ بن ہے یہ جو ہمارے ہر فنکشنز میں جب ہم جاتے ہیں شادیوں کے، تو جو ورائٹی بتاتا ہے ان کھانوں کی جو بنائی جاتی ہے ان فنکشنز میں اور کس طرح ویسٹ کیا جاتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے. تو کیونکہ ہم کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو کمیونٹی کے سب آسپیکٹس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا یہ کمیونٹی واقعی غریب ہے یا اس کی پرائرٹیز الگ ہیں، اس کی، اگر مجھے آپ یہ لفظ کہنے دیں، اس کی دنیا الگ ہے اور اس کا مذہب الگ ہے، اور اس کا مذہب جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے، خاص طور سے ان تعلیم کے لیے، اس اسٹریم کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کہتا. ایک بڑی اہم ڈیفینیشن جو اس کمیونٹی کی ہے جو قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کے درجے کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بلند رکھے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کر سکے. It means we have different type of people. Some people with more resources, some with less resources, جس کا ابھی آپ نے یہاں اس سلائیڈ میں دیکھا. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو زیادہ ریسورسز دیے ہیں اور وہ ریسورسز مانیٹری نہیں ہو سکتے، it could be anything، اور کچھ کو کم دیے ہیں. تو اس میں جن لوگوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ریسورسز ان کو کس لیے ملے ہیں. کیا وہ اس لیے ملے ہیں کہ بہت لگژریس لائف گزار سکیں، ایک پرسکون زندگی، پرتعیش زندگی، اور جس میں سارا فوکس ان کا اپنے اوپر ہی ہو؟ یہ ڈیفینیشن ہے اس کمیونٹی کی. یو آر دی بیسٹ آف دی نیشن ریزڈ اپ فار دی بینیفٹ آف مین، یو آر انجوائنگ واٹ از رائٹ اینڈ فاربٹ دی رانگ اینڈ بلیو ان اللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے. اب دیکھیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اخرجت للناس،
تمام لوگوں کے لیے اس کمیونٹی کو بھیجا گیا ہے، اور اس کمیونٹی کا ایک بہت اہم کام یہ بتایا گیا ہے کہ تم اچھے کاموں کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں. اور یہاں میں یہ عرض کروں کہ یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ اس میں کرنے کا ایلیمنٹ پہلے ثابت ہے. بیکاز یو آر ناٹ سپوز ٹو پریچ سم تھنگ وچ یو آر ناٹ پریکٹسنگ یور سیلف. اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. اٹ مینس ہمیں پہلے اچھا کام کرنا ہے اور پھر لوگوں سے کہنا ہے کہ کرو. برے کاموں سے خود بچنا ہے، پھر لوگوں سے کہنا ہے کہ یہ کام ہم نہ کریں. اب یہ اکثر ہمارا ذکر آتا ہے اور اس بات پہ ہم لوگ بڑا فخر کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ صاحب ہم خیر امت ہیں. خیر امت ہم جب تک نہیں ہوتے جب تک ہم ان کیریکٹرسٹکس کو ایکوائر نہیں کرتے کہ ہم اچھے کام کریں اور برے کام سے لوگوں کو روکیں. جب تک ہم اس چیز کو ایکوائر نہیں کرتے ہم خیر امت نہیں ہیں. لیکن یہ ہماری ڈیفینیشن ہے کہ یہ امت خیر امت ہے جو اچھے کاموں کی بات کرتی ہے، اچھے کام کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور یہ اچھے کام کی ویرائٹی کیونکہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو عمل صالح ہر جگہ ایمان کے ساتھ آیا ہے. وہ عمل صالح جو ہے وہ وہ اچھا کام ہے جو کسی بھی طرح کے فساد کو، انیکولیٹی کو دور کرتا ہے. کریکٹیو میجرز جتنے ہیں سوسائٹی کے ڈس آرڈرز کے، دی آل کالڈ عمل صالح. مال کے سلسلے میں یہ بہت ہی آئی اوپنر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہاں ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور ایک بہت چھوٹی سی خوبصورت آیت جو حکم ہے وَحَسِّنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ loves those people who do good to others. اب یہاں میں ایک چیز یہ سامنے رکھنا چاہوں گا ریسپیکٹیبل آڈینس کے یہاں پہ کہ یہ سب وہ آیتیں ہیں جو قرآن کا حصہ ہیں، احکامات ہیں. they are binding on us. یہ ویسی احکامات ہیں جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے. تو why we have done this cherry picking کہ کچھ قرآن کے احکامات کو we have declared as فرض on us, mandatory on us, and we are practicing them with all the benevolence and everything. نماز ہم پہ فرض ہے، ہم پوری تیاری سے اس کو پڑھتے ہیں. روزے فرض ہیں، پوری تیاری سے کرتے ہیں، بالکل کریے، یہ فرض ہیں. لیکن واٹ اباؤٹ دیز ڈیوائن آرڈرس؟ یہ بھی ویسے احکامات ہیں جس میں خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ رحیمی کا، کریمی کا، خدمت کا، اخلاق کا، جسٹس کا، انصاف کا، ایذاء ذی القربہ کا، ڈو ٹو دا نیئر ونس، گیو ٹو دا نیئر ونس. اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے عرض کری کہ وَحْسِنُوا، یہ حکم ہے اللہ کا، حکم کا صیغہ ہے یہ. وَحْسِنُوا، ڈو گڈ ٹو ادرس. اور اس میں بہت جگہوں پہ ذکر ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اس کا ایک یہ میں نے جان کے سلائڈ پک کری کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. یعنی پچھلی سلائڈ میں آپ نے آیت نے دیکھا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ the mercy of God is nearer to those who do good to others. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. wait for a while and think. کس کو پسند نہیں آئے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ کس کو پسند نہیں آئے گا کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ؟ تو ہم لوگ تو مستقل دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے لیے. اس سے محبت کا اور قربت کا درجہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم سب لوگ اللہ کا تقرب تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے وظیفے کھینچتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے پھرتے ہیں. کوئی بھاگ کے عمرہ کرنے چلا جاتا ہے. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں کہیں پہ یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تم نے عمرہ نہیں کیا تو دین سے باہر ہو جاؤ گے یا دین کو جھٹلا دو گے. قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، ڈسپلیس لوگوں کی فیڈنگ کا ارینجمنٹ نہیں کرتے، جس پیریڈ سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، انہوں نے دین کو جھٹلا دیا ہے. So really this is all, everything is very interesting. سورہ معاونات دیکھیے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنے دین کو جھٹلا دیا؟ Who are these people جنہوں نے دین کو جھٹلا دیا؟ جو یتیم کا خیال نہیں رکھتے اور جو ڈسپلیس لوگوں کو، مسکینوں کو، جو بے گھر ہو چکے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے لنگر کا ارینجمنٹ نہیں کرتے. لنگر کا ارینجمنٹ ہوتا ہے گردوارے میں. مسجدوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا لنگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اس کووڈ کے مہاماری میں کچھ پازیٹیو سائڈ سامنے آئی ہے. کچھ مسلمانوں نے آرگنائزیشن سے کام کیا بھی ہے، بٹ اے لاٹ مور از ٹو بی ڈن. یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہے لنگر چلانے کے لیے، ڈسپلیس لوگوں کے لیے،
پریشان لوگوں کے لیے, تو تم نے دین کو جھٹلا دیا ایز اف یو آر ناٹ مسلم. یہ قرآن کہہ رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو باتیں, جس کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی باتیں عامر ادریسی صاحب کرتے ہیں, یہاں پہ اور اسپیکرز نے کری, یہ ہمارے مسجد کے ممبر سے نہیں ہوتی, یہ ہمارے خطیب نہیں کہتے. اینڈ دیئر لائز دا کیچ. لوگوں کا عام تصور, جیسے میں نے عرض کیا کہ غریب کے بستی میں بھی مسجد بہت سجی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے دماغ میں برسوں سے صدیوں سے یہ گھول کے بٹھا دیا گیا ہے کہ مسجد کو بنانا ثواب کا کام ہے, اسکول مدرسے کالج یہ سب تو دنیا داری کی باتیں ہیں, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو مسکنسیپشنس ہیں یہ ہمارے بیچ میں جو چل رہی ہیں, ان کو ہم کب تک we will just take them lying down, جبکہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, اس میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں. تو are we following the Quran or they following those people who are not following Quran themselves? ان کی جو ٹیچنگز ہیں, ان کی جو سرمنس ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. قرآن میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. لیکن چونکہ قرآن ہم کوئی بھی سمجھ کے نہیں پڑھتا, انفارچونیٹلی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی چاہے کم صحیح پرسنٹیج ہمارے یہاں, لیکن اچھا خاصے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں, وہ بھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. عربی سے پڑھتے ہیں, عربی آتی نہیں, اور ٹرانسلیشن یوزولی پڑھتے نہیں بیکاز اٹ از ناٹ دا پریکٹس. تو ہم لوگ بھی وی آر سلیوز آف پریکٹسز. تو وہی میں یہاں چیلنج کرنے جا رہا ہوں آج ان مائی ہمبل اینڈ بریف پریزنٹیشن, کہ ہم کب تک اپنے آپ کو اس سلیوری سے آزاد نہیں کرائیں گے. فار ہاؤ لانگ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو تھنگس ایز دے آر پاسڈ آن ٹو اس وداؤٹ کوشچننگ دیم, without looking at them with the logic and reason that why the hell I'm doing it. میں یہ کر کیوں رہا ہوں, who has asked me to do it, and why can't I refer to the book of guidance, جس کو ہماری زبان نہیں تھکتی کہ سب کتاب ہدایت ہے, لیکن اس کتاب ہدایت سے نہ میں ہدایت لیتا ہوں نہ دوسرے کو دیتا ہوں. میرا اسلام جو ہے وہ بالکل کنفائنڈ ہے, محدود ہے, اس مچھلی کی طرح جس کا ذکر شاید فرقان صاحب نے کیا تھا کہ جہاں پہ اسے فیڈ ڈالی جا رہی ہے. تو وی آر کنڈیشنڈ, اسی طرح کا جیسے میں نے ایک پیولوو ایکسپیریمنٹ پڑھا تھا. سو وی ہیو بین کنڈیشنڈ, ایک ٹائم پہ ایک کام کر لیا, بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ہمارے لیے جنت پکی ہو گئی, بیکاز وی ہیو بین ٹولڈ کیسا ہوگا. وائی کانٹ بی ویریفائڈ فرام دا قرآن. قرآن کہیں کہہ رہا ہے یہ بات, کیا قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے؟ قرآن تو پورا کا پورا ہمیں فالو کرنے کا ہے. When I say I am a Muslim, it means I have submitted to the divine order. And where is the order? Order is the book. Where is the book? Well, I have kept it safely at a place quite high enough تاکہ اس کا عزت برقرار رہے. قرآن کو بہت اوپر کر کے رکھا ہوا. anyway, تو یہ واحسینوں کے تعلق سے بات تھی کہ احسان کرو, لوگوں سے اچھا رویہ رکھو. اور دوسری چیز جو منع کی گئی ہے کہ don't waste Allah's bounties. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ڈونٹ ویسٹ ریسورسز. اور وہ ریسورسز منی کے بھی ہوتے ہیں, پانی بھی ہوتا ہے, ایوری نیچرل پروڈکٹ. وہ ٹیشو پیپر بھی جس کو ہم اننیسیسری یوز کرتے ہیں, جبکہ ایک ہینکی ہم رومال رکھ سکتے ہیں ہاتھ میں. وائی وی گو آفٹر ٹیشو پیپرس. کتنے درخت کٹتے ہیں, کتنا انوائرمنٹ کو ڈیمیج پہنچتا ہے. ہم سب انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں نے دیکھی ہیں. انفیکٹ ونس آئی واز انوائٹیڈ فار اے کانفرنس آن دا اسلام اینڈ انوائرمنٹ اینڈ اکنامکس which was held in a so-called Muslim country in a 5-star hotel. تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ 5-star ہوٹل میں why are you holding it? آپ کی اچھی اتنی یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹی کے کنونشن ہال میں کیوں نہیں کیا؟ why you are wasting money? تو کہیں نہ کہیں بڑے ان بلٹ کنٹراڈکشنز ہیں ہمارے اندر. تو یہ ویسٹیج کو قرآن منع کرتا ہے, اور وہ ویسٹیج ہمارے یہاں شادی میں بھی ہوتا ہے. جس کھانے کو آپ نے دیکھا تھا پھینکا ہوا, اس کو کسی حوث کے مارے نے بہت سارا نکال لیا ہوگا پلیٹ میں کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ کھانا یہ ملے نہ ملے, اور جتنا کھا سکتا وہ کھا کے باقی اس نے پھینک دیا. بٹ وائی وی آر سرونگ سو مچ؟ وائی ایٹ آل وی آر سرونگ؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا شادی لاکھوں اور کروڑوں روپے میں کرنی ضروری ہے جبکہ ہمارے یہاں کسی بھی طرح کا کمیونٹی کا ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ جبکہ بات صرف کمیونٹی کی نہیں ہے, بات ہیومینٹی کی ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن ہمارے لیے کہتا ہے اس قوم کے لیے کہ اخرجت للناس. We have been raised for the people, للناس, not for للمسلمین. ہمیں تو پوری انسانیت کے لیے کام کرنا تھا. تو ہم کیا اتنا can we afford to waste our meager resources, whatever we have at our disposal? Not at all. لیکن پھر ہم کیوں کر رہے ہیں, اور کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ ان آیتوں کی تکذیب نہیں ہے؟ کیا ان آیتوں کی توہین نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے
ہم ایکسٹراویگنس پہ جاتے ہیں, ایگزیبیشنزم پہ جاتے ہیں, ویسٹفل ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں, اینڈ وی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ, یہ سوچتے ہوئے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں, بخشش ہو جائے گی میری, بیکاز آئی ہیو بین گارنٹیڈ. جسے میں 5/30 کا نسخہ کہتا ہوں کہ 30 دن کے روزے اور 5 نمازیں, اس میں اب ایڈیشن عمرہ ہو گیا ہے کہ سال بھر جتنا گناہ کیا عمرہ کر کے آ جاؤ, یو ول بی کلین ایز اے چائلڈ بورن فرام دا وomb آف دا مدر. ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ پیدا ہوا ایسا عبداللہ کے آ جائیں گے عمرہ کر کے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہی نتیجے ہوں گے. یہ میں نے آیت اس لیے پک کری ہے بیکاز اٹ ٹیلس اس کہ ڈوئنگ از امپورٹنٹ, عمل بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارے اذکار پہ بڑا زور ہے, ذکر پہ بڑا زور ہے. قرآن ذکر پہ کہیں بخشش کی بات نہیں کرتا, صاف یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ the greats according to what they do and your sustainer is not heedless of what they do. ہمارے درجات ہمارے عمل کے حساب سے ہوتے ہیں, اور اس عمل کے معاملے میں یہ دوسری آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ دے گا, اور وہ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب, بہت تیزی سے حساب کرتا ہے. اٹ مینس واٹ وی ڈو از امپورٹنٹ. اب پھر ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں, چونکہ ہماری میجورٹی قرآن کو جانتی نہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, واٹ ایگزیکٹلی وی فالو. زیادہ تر جو ہمارے دل میں آتا ہے, وی فالو واٹ وی تھنک از اوکے, وی فالو آور ڈیزائرس, اور وی فالو واٹ از ان واگ, what are the rituals and the customs of the societies and the family, what is contemporary. یہ ساری چیزیں ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس پرٹیکولر ایشو پہ what Quran has to say, though we claim that we are Muslims, but nowhere we seek guidance from the Quran. اور قرآن کے سلسلے میں یہ جو آیت ہے قصص 85, یہ گیم چینجر میں سمجھتا ہوں. میری زندگی اس آیت نے بدلی. ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد, کہ بے شک وہ ہستی جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ ایک انجام کو پہنچانے والی ہے. قرآن ہم پہ فرض ہے. جب تک میں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا. مجھے 5 فرائض بچپن سے بتایا گیا, توحید جس کا کنسیپٹ مجھے نہیں بتایا گیا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, 5 پلرس آف اسلام. انفارچونیٹلی آپ جو اسلامک بکس ہیں, ٹیکسٹ بکس ہوں یا جرنل ریڈنگ بکس ہوں, اس میں آپ کو یہ کیٹیگرائزیشن مل جائے گا. آپ کو اسلامک پریئرس کی باقاعدہ لسٹنگ مل جائے گی. کہیں پہ یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی اتباع عبادت ہے. عبادت اور عبد ورڈ جو ہے, if you see the root matter, آپ مادے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سبمیشن ہے ہر اللہ کے حکم کو. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ احسان کرو, تو جب ہم لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھا بولو, قل عبادی یقولوا التی احسن, میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بولیں اچھا بولیں. whenever you speak best of the speech. So whenever I speak good to people, this is submission to Allah. This is ibadah. I will not call it prayer, I will not call it worship, because these are wrong translations. They have distorted the entire concept of abd or abdiyat or ibadah. This is neither prayer nor worship, this is submission to divine order. لیکن یہ کنسیپٹس ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں. کسی بھی زبان کی آپ دیکھ لیجیے, اسلامک پریئرس کی لسٹ میں آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی جو اللہ کے واضح احکامات ہیں. They are clear cut instructions in the Quran about all these things. تو قرآن ہم پہ فرض ہے, یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں جو ٹیچرز بیٹھے ہیں, میں خاص طور سے ان کی توجہ چاہوں گا کہ ٹیچرز خود بہت بڑے مینٹرس ہوتے ہیں. ہماری اگلی نسلیں آپ کے ہاتھوں سے چلتی ہیں, اور اس بات کا خیال رکھیے گا, میں خود زندگی میں ٹیچر رہا ہوں, کہ ٹیچنگ, معاف کیجیے گا مجھے لفظ استعمال کرنے دیجیے, یہ آگ کا کھیل ہے. یو پلے وتھ فائر. اگر آپ نے کسی ایک بچے کو بھی ڈھنگ سے ہینڈل نہیں کیا, اس کو ٹھیک سے نہیں پڑھایا, وہ ڈیجیکٹ ہو گیا سم ہاؤ, اس نے کوئی سوال پوچھا, آپ نے اسے ڈانٹ دیا, اس نے پھر کبھی سوال نہیں پوچھا, کلاس میں پیچھے ہو گیا, ایک سیٹ بیک اس سے ہوا, ہو سکتا ہے ڈراپ آؤٹ ہو جائے, تو اس کی زندگی میں جتنی پرابلمس آئیں گی میری رانگ ہینڈلنگ کی وجہ سے, یہ میرے لیے گناہ جاری ہے. I will be responsible for it. یہ میرے سامنے لکھا جائے گا. میں نے ایک بچی کو گروم کر دیا, اچھی مینٹورنگ کر دی, اس کو اچھا سا پڑھا دیا, تو یہ میرے لیے ثواب جاریہ ہوگا. So we are handling with live minds. Teachers always handle live minds. You can make life, you can break life.
آپ توجہ دیں تو یہ بچے آپ کی کلاس کے کیا کچھ نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں ہمیں پوری توجہ کلاس کو دینی پڑتی ہے. ہم صرف سلیبس پورا نہیں کرتے، ٹائم دیکھ کے نہیں آتے، ٹائم دیکھ کے نہیں چلے جاتے، ہمیں ایک ایک بچے کو دیکھنا پڑتا ہے، اس پہ دھیان دینا پڑتا ہے. دس از ریئل مینٹورنگ، دس از گرومنگ. اور یہی وہ ہے، دس از واٹ از ڈیزائربل فرام اے پرسن ہو کلیمس ٹو بی اے ٹیچر. ٹیچر از ناٹ اے پروفیشن، اٹ از سم تھنگ وچ یو ڈو بائی چوائس، اٹ از اے سوشل سروس. اس جذبے کو لے کے چلیے گا. آج ٹیچرز ڈے پہ میرا ایک ہمبل سبمیشن، ایک درخواست، ایک استدعا آپ سے یہی ہے کہ ڈو جسٹس ود واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. قرآن میں اللہ کا حکم ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جو ہے، جس کو زیادہ تر جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس میں پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، ڈو جسٹس. It is mandatory on us to do justice. اور جسٹس جو ہے وہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے. You have to do justice with relationships, you have to do justice with your profession, with your responsibilities, with your duties. And if you do not do justice, then you are denying a divine order. آپ عمل نہیں کر رہے، تکذیب کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی. تو انصاف کرنا ہے آپ کو. آپ ٹیچر ہیں تو you have to do justice with your teaching، کہ میں جو چیز پڑھا رہا ہوں میں نے اس کی ایمانداری سے پڑھایا، اچھے سے کلاس کو تیار کیا، ہر بچے کو سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا. دوسری چیز اسی سلسلے کی ہے کہ قرآن میں بہت وضاحت سے بات کہی گئی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. Follow what has been revealed to you from your sustainer, from your foster. اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع نہیں کرنا. You don't have to follow any other system or friend or mentor or anybody. You have to follow the divine guidance. تو یعنی قرآن فرض ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو صرف قرآن کو فالو کرنا ہے، اس کی جو گائیڈنس ہے. اور وہ گائیڈنس میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن آپ کو بتا رہا ہوں، دے آر جسٹ ونڈرفل. وہ ہمیں کتنا اچھا انسان بناتی ہے. اس وقت نہیں ہے کہ میں ان باتوں کی بات کروں، کیونکہ وہ قرآن کے احکامات ہمارے سامنے آتے نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں، اور کسی نے ہمیں یہ کسی خطبے میں یہ چیزیں ہمیں نہیں بتائی گئی. ہمارے خطبات میں قرآن پہ فوکس بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم جس سسٹم سے ہمارے خطیب آتے ہیں وہاں خود قرآن کو زیادہ نہیں پڑھایا جاتا. وہاں ایمفیسس جو ہوتی ہے وہ فقہ پہ ہوتی ہے، حدیث پہ ہوتی ہے، اور چیزوں پہ ہوتی ہے درس نظامی کی. قرآن پہ نہیں ہوتی، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اسی لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 یہ کہتی ہے کہ وقال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن، کہتے میں ڈر لگتا ہے اس آیت کو، رسول یہ کہیں گے کہ میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا، مذاق بنا رکھا تھا انہوں نے قرآن کا. They ridiculed the book. The prophet will say that my community has ridiculed the book. ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے. فرقان میں آیت نمبر 30 آپ دیکھ لیجیے گا، یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ریڈیکول کرنا ہی ہے بک کو، کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں، قرأت سیکھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں. سب چیزیں بہت اچھی ہیں، بالکل کرتے رہیے، بٹ واٹ اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ؟ قرآن تو بار بار آپ سے کہتا ہے کہ وائی ڈونٹ یو پونڈر اپون دی قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پہ پونڈر کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ دے پونڈر اپون دی قرآن؟ آر دیئر ہارٹس لاکڈ؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو ہر ریڈر سے یہ بات کیا ہے. تیسری بات جو یہاں میں نے عرض کی ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے. یہاں جواب موجود ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، چلو اس پہ، فالو اٹ. اور اگر تم اس راستے پہ نہیں چلو گے تو بھٹک جاؤ گے، دوسرے راستے تم اس کی طرف نہیں لے کے آئیں گے. تو یہ 3 آیتیں ہیں جو اسپیسیفکلی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں قرآنی گائیڈنس پہ چل کے ہی ایک اچھا انسان بننا ہے، اور وہ اچھا انسان ان تمام خوبیوں کے ساتھ ہوگا جن کی یہاں بات ہو رہی ہے، جن کو ہم چاہتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اسی دین کا حصہ ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. اسلام کو ہم نے کنفائن کر دیا ہے نماز روزے پہ، ایک حلیے کے اوپر، ایک ظاہر کے اوپر. صاحب ایک خاص شکل ہونی چاہیے، خاص ریچولس ہو جو کریں آپ، اس کے بعد نتھنگ ایلس. دس از ریڈیکولس، دس از اینٹی قرآنک ایٹیٹیوڈ. اور اسی کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی غریب بچے کی تعلیم کے لیے، اسکالرشپ کے لیے، اس کی مینٹورنگ کے لیے نہ پیسے دے سکتے نہ وقت دے سکتے ہیں. ہم مساجد بہت اچھی بنا سکتے ہیں، ہم اس میں پورے اہتمام کر سکتے ہیں،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کیسی ہے، اٹس مائی لائف، جو ایک سلوگن چلا تھا، اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں 2.5% زکات نکال دیتا ہوں تو میرے پاس جتنے کروڑوں روپے ہیں میں ان سے کروڑوں روپے کی شادی کروں. آئی کین اسپینڈ مائی منی دا وے آئی وانٹ. جبکہ حضرت شعیب کی قوم حضرت شعیب سے پوچھتی ہے، یہ میں آیت کا ایک ترجمہ بتا رہا ہوں کہ شعیب یہ تیری کیسی صلاحت ہے جو ہمیں اپنے مال بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنے. اور سورہ معاون کی جو آیت میں نے ذکر کیا تھا، اس کے آخر میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جہنم ان تمام مسلیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں، دکھاوے کرتے ہیں، دینے کی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں. دیکھیے دوسرے قرآن کیا کہہ رہا ہے، واٹ اٹ asks us to do. اب جب ہم قرآن پہ نہیں چلتے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہم زیادہ تر اپنی دل کی خواہشوں پہ چلتے ہیں. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ have you seen him who takes his low desires for his God؟ یعنی کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا؟ اور ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت آپ دیکھیے گا، اس کی تفصیل اس میں بات لکھی کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں یہ آیت جو ہے یہ خدا کو بھی ڈیفائن کرتی ہے. Who is God? The one who you follow, who we follow is the God. ہم جس کی اتباع کرتے ہیں وہ ہمارا خدا ہے. If you are following our desires are our God. If you are following some other system, that system is our God. Because if we believe that Allah is our God, then the guidance of the Allah subhanahu wa ta'ala, the guidance of the God is contained in the Quran. And if we don't read it, don't understand it, and don't practice it, then we cannot claim that we are following what the God has asked us to do. تو جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس کا نفس ہی اس کا خدا ہے. اور ایسے کو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. کیونکہ جو لوگ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں they can't see reason. ان کو روتا ہوا بچہ دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ well this is not my responsibility. یہ یا تو سوشل ویلفیئر والوں کی ریسپانسبلٹی ہے یا گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، اور یا یہ کہیں گے تو اس کا قصور ہے، یہ غریب کیوں ہے، اس نے یقیناً محنت نہیں کری تھی اس لیے غریب ہے. یہ بہت سارے ریزنس لے آئیں گے لیکن وہ they will not own up کہ یہ میری ریسپانسبلٹی بالکل نہیں ہے. تو یہ میں نے اسی لیے آیت یہاں پہ رکھی کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے جب ہم چلتے ہیں یا کسی اور سسٹم کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کسی اور سسٹم فالو کرنے کے بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں یہ آیت میں نے اس لیے لی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کو ہمارے یہ کہا جاتا ہے یہ پہلی وحی ہے، بلا شبہ پہلی وحی ہے جس میں حکم دیا گیا پڑھنے کا. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. Read in the name of thy sustainer who has created. میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پہلی وحی ہم کہتے ہیں، اس کو اللہ کا پہلا حکم کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ اقرا جو ہے یہ حکم کا صیغہ ہے، اٹس این آرڈر. ریڈ، پڑھو. اب یہ سنی ہوئی باتوں کا میں یہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ قرآن تو کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا حکم جو اس کمیونٹی کے اوپر آیا وہ پڑھنے کا تھا. اور کس کے اوپر آیا؟ رسول امی کے اوپر. پہلا حکم توحید کا نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں ہے جس پہ آج ایمفیسس ہے. پڑھنے کا ہے جس پہ آج سب سے کم ایمفیسس ہے. تو can't I say and don't we think that it shows our relationship with the Quran? قرآن جس چیز کو کہہ رہا ہے ہم بالکل اس کا الٹا چلتے ہیں. قرآن نے پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہے. ہم سب سے کم پڑھی لکھی قوم ہے، ناٹ ان انڈیا بٹ گلوبلی. پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی میں exceptions are there, but in most of the cases you will find the Muslims at the lowest rung of education as well as economic development. Why? ان کو تو پہلا حکم پڑھنے کا تھا. کیوں کہ پھر وہ پڑھنے کی بات، کیونکہ اگر اس کو ہم پہلا حکم اللہ کا مانتے ہیں تو جو بھاگ دوڑ مسجد کو بنانے کے لیے ہوتی ہے وہ اسکول کالج کو بنانے کے لیے ہونی چاہیے تھی. یا وہ مسجد نبی کے انداز کی ہوتی کہ جہاں سارا کام وہ ہوتا. وہ مسجد نہ ہوتی جس کو ظہر کی نماز کے بعد تالا لگا دو، جس کو عصر کے بعد تالا لگا دو، جس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، وہاں سے لنگر نہیں چلے گا، وہاں کوئی اسپتال نہیں چلے گا، کوئی چیریٹی نہیں چلے گی، کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگی. nothing will be done this is exclusively for prayer. What prayer? Isn't it a prayer? قرآن کا حکم ہے اقرا، پڑھنا عبادت ہے جس طرح خدمت عبادت ہے. تو یہ کب ہم ان چیزوں کو کوشچن کریں گے اور کب تک ہم ان چیزوں کو سن کے اپنے ریسورسز خرچ کرتے رہیں گے ان چیزوں پہ جن کی بیسس قرآن نہیں ہے؟ مسجد بنائیے لیکن it should be for the development of the entire community and the locality where it is situated. اس میں چیریٹیبل ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے، اس میں چیریٹیبل
टीचिंग का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, सारा सोशल वेलफेयर, और इट शुड बी ओपन फॉर ऑल। गैर मुस्लिम भी आएगा, गैर मुस्लिम भी दवा लेगा, उसका बच्चा भी पढ़ेगा। यही लिंकेजेस हैं जो हम डेवलप करते हैं, टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स, टू बिकम गुड मुस्लिम्स। अगर हम इस तरह नहीं डेवलप करेंगे तो हम रिलेशन समाज में नहीं बना सकते। और आज जो हमारी हालत है हिंदुस्तान में, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपने आप को सबसे काट लिया है। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाया गया है कि ये तो काफिर हैं, ये तो जहन्नमी है। व्हाट द हेल, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग कुरान, मैं कैसे ही मान लेता हूँ कि मैं जन्नती हूँ। और ये फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, उसे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। अंदर के हाल, दिलों के हाल हम नहीं जानते, गैब को हम नहीं जानते। Then why we proclaim कि ये ऐसा है, ये मुशरिक है, ये काफिर है। हम एक दूसरे को कहते रहते, एक मसलक का आदमी दूसरे को काफिर कहता रहता है। सो दिस इज नॉट कुरान, ये कुरान का इस्लाम नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये पूरी जो आयत है सूरह अलक, इसमें अल्लाह ताला अपनी सिफात बता रहा है कि अल्लाह वो है जिसने कलम से लिखना सिखाया। ये मेरे साथी टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये जब कलम से लिखना सिखा रहे हैं तो ये वो काम कर रहे हैं जो डिवाइन है, इट्स अ डिवाइन वर्क। अल्लाह अपना काम बता रहा है कि उसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो जो आप चीजें नहीं जानते लोग उनको बता रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला का काम है। यानी अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में आके काम नहीं करता, उसकी एजेंसी से जो काम करती है। इंसान को भी एक एजेंसी बनाया है, हर इंसान को उसने टोटल इल्म दे दिया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह ताला ने इंसान को वो हर चीज का इल्म दे दिया, हर चीज के नाम और सिफात सिखा दी। अब उसके ऊपर है कि वो किस चीज को डेवलप करता है, उसमें कैपेसिटी हर चीज की है। और ये डेवलप कौन करेगा? वो पेरेंट्स, वो माँ, सबसे पहले जिसकी गोद में बच्चा पैदा हुआ, वो पेरेंट्स, वो सोसाइटी जिसमें वो रहता है, वो खानदान जिसमें रहता है, और वो टीचर्स जिसके पास वो आ रहा है। उसकी जिन सलाहियतों को आप निखारेंगे, उभारेंगे, वही वो बन जाएगा। अगर हमारी कम्युनिटी में हम इनको नहीं निखारा जा रहा, तो वो बच्चा जो गली में खेलता फिर रहा है, दिस इज ए नेचुरल टैलेंट विच इज वेस्टेड। एक अल्लाह ताला की एक नेमत थी जो जाय हो गई। अब ये आयत मैंने इसलिए ली है कि इसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि ज़मीन में, उसकी तख्लीक में, ज़मीन आसमान में जितनी चीज़ें हैं वो अल्लाह की आयात हैं। और रात दिन का हेर फेर, रात दिन का हर हेर फेर जो है ये एक फेनोमेना की तरफ इशारा करता है। यानी वॉट एवर इज इन द अर्थ, जितनी क्रिएशन है अल्लाह ताला की और जितना फेनोमेना है जो यहाँ पे हो रहे हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल रात और दिन के आने जाने में दी है, इसको अल्लाह ताला ने अपनी आयात कहा है। और आयत है किन के लिए? अक्लमंदों के लिए है। और ये अक्लमंद क्या करते हैं? ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को याद रखते हैं, who remember Allah, standing and sitting and lying on their sides and reflect on the creation of the skies and the earth, and hence conclude, O you fosterer, you have not created all this in vain. You are glorified, so save us from the punishment to the fire. यानी ये वो लोग हैं जो खड़े बैठे और अपनी करवटों पर हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। ये कौन लोग करेंगे अगर साइंटिस्ट नहीं करेंगे? तो ये वो अक्लमंद लोग हैं जिनका कुरान जिक्र करता है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की कायनात में, उसकी क्रिएशंस पे और उन फेनोमेना पे जिनकी वजह से वो क्रिएशन हुए, उन पे गौर व फिक्र करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस पूरी कायनात में, नेचर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यूजलेस हो, जो बेकार हो। हर एक की यूटिलिटी। और आज हम जानते हैं इस चीज़ को, हाउ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। कितने वेब्स हैं बायोलॉजी में, इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, न्यूट्रिशन में, फूड वेब्स हैं, रिसाइकलिंग वेब्स हैं, कितनी चीजें हैं जो इंटरडिपेंडेंस के साथ इस कायनात में। इसीलिए आज जेनेटिक मैनिपुलेशंस पे जो सीरियस साइंटिस्ट का एक बड़ा ग्रुप है ऑब्जेक्ट इसीलिए कर रहा है, बिकॉज द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन विच यू आर मैनिपुलेटिंग, यू डू नॉट नो इसका असर क्या होगा, इस पूरी कम्युनिटी के जीन पूल पे क्या असर पड़ेगा, यू डू नॉट नो। क्योंकि एनवायरनमेंट में हमने एटमॉस्फेयर में जो डिस्टर्बेंसेस किया, कुछ गैसेस को कम करके कुछ को बढ़ा के, उससे आज जो पॉल्यूशन है, ओजोन की जो हालत है, जो स्मॉग्स हैं, हम देख रहे हैं। दिस इज डिसबैलेंस वी हैव क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर। ये डिसबैलेंस अगर जीन्स में हो गया तो क्या होगा? क्योंकि जीन्स की इम्पैक्ट जो है बहुत देर में आती है और जनरेशंस तक चलती है, बिकॉज द जीन्स रन थ्रू रेसेस। प्रोफेट एडम की जीन्स अभी हमारे यहाँ चल रही हैं, वो क्रोमोसोम्स चल रहे हैं हजरत आदम और हव्वा के हमारे इसमें, क्योंकि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये वो साइंसेज है, वो उलूम है। और इन क्लियर कट आयत, मैंने वक्त की कमी की वजह से और आयत नहीं ली, ऐसी बहुत आयत है कुरान की जो क्लियर कट ये बताती हैं कि ये साइंसेज, ये नेचर एक्सप्लोरेशन, ये कंजर्वेशन, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड केयर एंड कंसर्न ऑफ द एनवायरमेंट इज ए पार्ट ऑफ दीन। कुरान में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। फिर भी कब तक हम
یہ کہتے رہیں گے کہ اسکول اور کالج کی پڑھائی جو ہے وہ دنیاوی پڑھائی ہے اور مدرسے کی اور مسجد کی پڑھائی جو ہے وہ دینی تعلیم ہے، جبکہ دین کا جو لفظ ہے، جو مادہ ہے، اس میں قانون شامل ہے. دین کا مطلب قانون ہے، دین کا لفظ قانون کے طور پہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو یہ جو اللہ کے قوانین ہی تو ہیں جو پورے کائنات میں چل رہے ہیں، وہ فزیکل لاز ہوں یا بایولوجیکل ورلڈ کے لاز ہوں. تو اللہ کے ان قانونوں کو پڑھنا کس طرح سے دین سے باہر ہو سکتا ہے؟ اینڈ وی نیور کوشچن اٹ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرے. یہاں میں نے آیت اس لیے لی کہ اللہ کی ہدایت ہمیشہ ساتھ چلی ہے، اور اس کو میں لنک کرتا ہوں وہاں سے جہاں یہ بات کہی ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. بات سے پڑھنے کی نہیں ہے، باسم ربک الذی خلق، اللہ کے اسم یعنی اللہ کے صفات کے ساتھ. It means our education system must be linked together with the revealed knowledge. ہمارے بچوں کا ایجوکیشنل سسٹم بالکل کنٹمپریری ہو، لیکن اس کو ریویل نالج سے بھی متعارف کرایا جائے. ہی مسٹ بی انٹروڈیوس ٹو قرآن ایز سچ، یا تو عربی سکھا کے یا اس کو ٹرانسلیشن اس کی زبان میں سکھا کے. سو دس فیوژن آف نالج ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ قرآن کی گائیڈنس، قرآن کی ٹیچنگس جب وہ سمجھ لے گا تو ہی اور شی ول بیکم اے گڈ ہیومن بینگ. وہ کبھی کسی کو نقصان کرنے والی بات نہیں کرے. اس کے بعد آپ اس کو جو ایجوکیشن دیں گے تو دس مرجر اور فیوژن از ویری امپورٹنٹ. اقرا کے ساتھ باسم ربک الذی خلق جڑ کے آیا ہے، اور اس لیے یہ کئی جگہ ذکر ہے، یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کے بنا اپنی خواہشات یا ڈیزائرس یا ایمز پہ چلتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا واٹ از رائٹ اور رانگ، جو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے، اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر جیسے میں نے ابھی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھایا کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، نہ صرف فرض ہے بلکہ صرف اسی کو فالو کرنے کا کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے، اسی کو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے پیشنٹلی سنا، اور آرگنائزرز کا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں یہ ہمبل اپنا سبمیشن آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو ایوری ون. Thank you so much, Dr. Mohammad Aslam Saab. It was really an insightful session. Overall, it was very good. And Alhamdulillah, the points which have been touched by you at the end was like anything we can say. So it really was an insightful session. And thank you for that. And thank you for your time as well. So now towards the end, we would now have an award function for educationists. So I request you all to join me in congratulating them, especially the panelists that we have. We would like to join you to congratulate them as well. So I will be now just sharing a link of our website where we have uploaded all the names and the categories that they have been awarded in. So we have, Alhamdulillah, awarded 6 different categories for primary and secondary teachers, principals, head of departments, higher education professors, and we have also awarded Islamic educationists. We have also awarded educational institutes. And there's one thing that I would like to say, that there are people in this community, in this society, who have served their entire life serving the community to upbring our children, and they have been awarded for Lifetime Achievement Award. And there's one category that is a special category that we added at the end, towards the end. The reason to add that category is training and placement are 2 important tools which we think for the development of underprivileged. So we have added this special award at the end, which has been awarded for three people. And towards the end, you can just check the list on our website, ampindia.org/amp_education_award 2000. So these are the people who have been awarded, mashallah. So I congratulate them on behalf of Association of Muslim Professionals. And you have really made an impact in the lives of students. So just kindly go through this and congratulate each one of them. You can write congratulations to them in the chat box, as the chat box is open to all. So these are the
educational institutions that have been awarded. There are 10 educational institutions. These award has been segregated towards 24 different states